आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद ये है कि जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, हम सबको नज़र आ रहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत वफाक के अंदर मुसल्लत हुई और पंजाब के अंदर सबसे बड़ा सूबा है, एक ऐसे वज़ीर आला वहाँ पे मुसल्लत हुए हैं जिनकी अक्सरियत के बारे में भी आपको पता है, और दूसरी तरफ वो वज़ीर आला है जो 2 दहाई अक्सरियत से यहाँ बैठे हैं खैबर पख्तूनख्वा में। अगर आप गिलगित बल्तिस्तान की आप बात करें तो गुज़िश्ता दिनों जो लॉन्ग मार्च हुआ उसमें जो सूरत हाल हमने देखी वो इंतहाई अफसोसनाक है। और उसकी मेन वजह क्या है? मेन वजह ये है कि छोटे सूबे और वफाक के दरमियान हमेशा से एक अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और ये वफाक की अलामत रही है, और पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है। लेकिन बदकिस्मती से अगर जिस तरीके से उन्होंने शेयरिंग की, जिस तरीके से कॉमन लॉन्ग मार्च के ऊपर, उससे बड़े सवालात पैदा हो गए। और वो उन सवालात का हल ज़रूर चाहिए कि एक तरफ वो लोग जिन्होंने जाग पंजाबी जाग के नारा लगाया था, और बदकिस्मती से वो जो क्रिमिनल वज़ीर दाखिला है वो इस वक्त वज़ीर दाखिला है राना सनाउल्लाह, मैं नहीं कहूँगा क्योंकि अल्लाह का नाम उसके साथ होता है। तो राना सना जो है वो उसकी सोच के बारे में आप जान सकते हैं, वो कितना बड़ा क्रिमिनल रहा है। और चौधरी शेर अली ने उसके बारे में क्या कहा है कि 22 अफराद का कातिल है, मॉडल टाउन के लोगों का कातिल है। तो ये सारी चीज़ें करके अगर आप देखें तो एक पुरअमन तरीके से अपना कानूनी आईनी जमहूरी हक इस्तेमाल करते हुए हमारा वज़ीर आला लॉन्ग मार्च में या एहतजाज के लिए वफाक जा रहा था, मरकज़ जा रहा था। तो उस पर जिस तरीके से शेयरिंग हुई उससे क्या सवालात पैदा होते हैं? वज़ीर आला होता है, एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला था, दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान का वज़ीर आला था, दोनों के साथ अपनी सिक्योरिटी थी, दोनों के साथ पुलिस थी। तो अगर वहाँ से एक सूबे की पुलिस शेयरिंग करती है, फायरिंग करती है, तो अगर यहाँ से भी उसका जवाब चला जाता तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा होता? तो ये जिसने भी साजिश की है इसकी बिल्कुल वो होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि क्रिमिनल वज़ीर दाखिला ने ये हुक्म कैसे दिया। एक वज़ीर छोटे सूबों के वज़ीर आला को मना करने का क्या तुक बनता है? ये तो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था कि जी आपके लिए रास्ते खुले होंगे, कोई कंटेनर नहीं होगा। अगर आप हमारे दौर में देखें तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था, जब मौलाना फजलुर रहमान एहतजाज करने आ रहे थे तो उस वक्त कहा कि जी रास्ते खुले होंगे, कोई कंटेनर नहीं होगा। हमने कोई कंटेनर नहीं लगाया। बिलावल ने कराची से लेके इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च किया, हमने कोई रुकावट नहीं डाली और किसी को पता ही नहीं चला कि लॉन्ग मार्च हुई भी कि नहीं हुई। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब ये जरूरत क्यों पेश आई कि अगर एक मुंतखब वज़ीर आला और 2 तिहाई अक्सरियत के वज़ीर आला अगर वो अपने जुलूस काफिले के साथ जाना चाहते हैं पुरअमन एहतजाज के लिए, तो राना सनाउल्लाह कौन होता है जिसने उनको रोकने की कोशिश की? तो इसकी जरूर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था, ये वायलेट हुआ है। और उसके जो मुतकब्बराना और तकब्बर, गुरूर और रऊनियत से भरपूर जो इस वक्त वो बयानात दे रहा है, वो एक वज़ीर दाखिला के बयानात नहीं है। क्योंकि वज़ीर दाखिला हमेशा दाखिली उमूर में अमन अमान का जिम्मेदार होता है, और उसके जो इश्तियाल अंगेज बयानात हैं वो इस मुल्क के अंदर अफरा तफरी, इंतशार फैलाने की साजिश है। और इसका ज़रूर जो रियासती इदारे हैं उसको उनको नोटिस लेना चाहिए कि क्यों ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा के अंदर थे, ये उनका सूबा है, एक किला है, और वो वहाँ से आके यहाँ जब आपने उनके गैर कानूनी अगर आपने उन पर मुकदमात दर्ज किया, अगर वो मुकदमात इतने संगीन नौयत के थे तो आपके पास तो वफाकी हुकूमत आप यहाँ कर भी गिरफ्तार कर सकते थे। लेकिन इसका मतलब है कि आपने ड्रामा किया, आपने गलत मुकदमात बनाए वज़ीर आला के ऊपर भी और इमरान खान के ऊपर भी, और फिर आपने ये एक और ड्रामा किया कि आपने कहा जी वो खैबर पख्तूनख्वा फरार हो गया। क्या खैबर पख्तूनख्वा इस मुल्क का हिस्सा नहीं है? आपने तो हमारी तौहीन की है पख्तूनों की। ये कोई नवाज शरीफ तो नहीं है कि जो मुल्क से बाहर भाग गया, उसके खिलाफ तो मुकदमात है, वो मुकदमात से बाहर भाग गए। इसाक डार मुल्क से बाहर भागा हुआ है, शहबाज शरीफ के बेटे, नवाज शरीफ के बेटे वो मुल्क से बाहर भागे, उनके खिलाफ तो मुकदमात है। तो इमरान खान के खिलाफ क्या है? आपने तो शाखाना कभी घड़ी कभी अंगूठी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लोगों ने उसको कोई अहमियत ही नहीं दी। फिर फर्क होगी क्या इशू आपने उठाया, उसको भी आवाम ने नजरअंदाज किया।
آپ کے پاس عمران خان کے خلاف کیا ٹھوس ہے؟ کیا کوئی ٹھوس چیز ہے ان کے خلاف؟ کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے چونکہ آپ کے خلاف کرمنل کیسز ہیں، آپ کرمنل سوچ رکھتے ہیں، آپ بدنام لوگ ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو بدنام کیا جائے، آپ چاہتے ہیں کہ محمود خان کو بدنام کیا جائے. آپ کی 2013 سے لے کے 2018 تک آپ کی حکومت تھی وفاق کے اندر. آپ نے کہا جی بلین ٹری سونامی میں کرپشن پکڑتے، آپ کیوں نہیں پکڑا؟ آپ نے کیوں نہیں انویسٹیگیشن کی؟ آپ نے ملن جبا کو بڑا ڈرامہ بنا کے پیش کیا، کیا نکلا اس سے؟ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں. آپ نے کرپشن کی ہے، آپ نے چوری کی ہے، آپ نے ڈاکے ڈالے ہیں، اور اس کو آپ کور کرنے کے لیے آپ الزام تراشیاں کرتے ہیں، لیکن آپ کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تکبرانہ وہ ہے، یہ چیز اب مزید نہیں چلے گی. اور یہ جو مذاکرات یا ڈائلاگ کا جو یہ ڈرامہ رچا رہے ہیں، ہم کسی قسم کے ڈائلاگ نہیں کرتے ہیں سوائے اس کے کہ الیکشن کے لیے تیار ہو جائے، الیکشن کے لیے ڈیٹ دیں. الیکشن کے سوا کسی اور چیز کے اوپر مذاکرات جو ہے وہ امپاسبل ہے، کیونکہ آپ لوگ اس قابل نہیں ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں. آپ امپورٹڈ ہیں، آپ نے اس ملک کو IMF کے حوالے کر دیا ہے، آپ نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، آپ نے کبھی تیل مہنگا کر دیا ہے، بجلی مہنگی کر دی ہے. آپ تو کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے بڑی بجلی پیدا کی ہے، تو ہمارے دور میں تو اتنی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی، اچانک بجلی کہاں غائب ہو گئی؟ اس شہر میں گرمیوں میں کبھی اتنی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی گیس کے، آج گیس غائب ہے. تو یہ تو واقعی یہ تو میں کیا کہوں کہ شہر کہاں رہتا ہے اور وہ سب کچھ کھا جاتا ہے. تو لگتا ہے کہ انہوں نے یہ کھانا بھی شروع کر دیا. تو یہ اس چیز کو سب نے دیکھنا ہوگا کہ اچانک ڈالر ڈبل سینچری پہ کیوں چلا گیا. انہوں نے کہا کہ ہم ڈالر کو نیچے کریں گے. ہمارے دور میں کرونا کے باوجود 2-2.5 سال تک کرونا رہا، پوری دنیا میں گلوبل ریسیشن رہا، پوری دنیا کے اندر تباہی آئی معیشت کی. اس دور میں عمران خان کی پالیسیوں کی وجہ سے آپ کا گروتھ GDP ریٹ آپ کا بہتر ہوا، GDP آپ کی بہتر ہوئی، آپ کے ایکسپورٹ بہتر ہوئی، آپ کا کسی حد تک ڈالر امپورٹ جو ہے وہ کم ہوئی. یہ ساری چیزیں ہوتی. آج کیا مسئلہ آ گیا ان کے پاس؟ ہمیں خزانہ ملا تھا 20 ملین ڈالر خسارے میں ملا تھا ہمیں خزانہ. ہم نے وہ خسارہ بھی پورا کیا، ہم پلس پہ سرپلس پر آ گئے. اور آج یہ دیکھتے ہیں کہ جی ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ لوگ اس قابل نہیں ہے. ان کی قابلیت کا پتہ چل گیا کہ یہ IMF کون ہے، IMF کے اوپر کس کا اثر رسوخ ہے. اور یہ آج پتہ چلتا ہے کہ یہ اصلی ٹاؤٹ ہے امریکہ کے، جو اس ملک کے اندر بیٹھ کر امریکی مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں. اور کبھی بھی اس ملک کے اوپر برا وقت آتا ہے یہ بھاگ جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے ایسٹس وہاں ہیں، ان کا سب کچھ مفادات باہر ہے. اور انہوں نے جو حرکت کی ہے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ، میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. اوورسیز پاکستانیز وہ ہیں جو آپ کے ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، آپ کے زر مبادلہ ان کے ذریعے چل رہا ہے، آپ کی معیشت ان کے ذریعے چل رہی ہے. آپ تھوڑے سے پیسوں پر IMF کے آگے جھک جاتے ہیں، لیکن جو اتنی بڑی تعداد میں زر مبادلہ بھیج رہے ہیں ان کو آپ اہمیت نہیں دے رہے. اور ABM یہ واپس کرنے کی کوشش کی، انہوں نے آتے کے ساتھ ہی نیب کے پر کاٹنے کی کوشش کی کہ اس ملک کے اندر احتساب نہ ہو. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو عوام دیکھ رہی ہے کہ ان کو کیا جلدی ہے کہ انہوں نے اوورسیز کے ووٹ کا حق بھی ختم کرنے کی کوشش کی، انہوں نے نیب کے پر کاٹنے کی کوشش کی. ان کا اصل مقصد کیا تھا؟ تو اب یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ابھی رانا ثنا جو ہے یہ بیٹھ کے ابھی جس انداز سے گفتگو کر رہا ہے کہ جی عمران خان کو جو سیکورٹی دی گئی ہے وہی سیکورٹی اس کو گرفتار کر لی ہے. یہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے اس قوم کا اثاثہ ہے اور پاکستانی اس سے محبت کرتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت ہے بالکل آپ آئیں، گرفتار کریں، کسی کو بھی آپ کریں. لیکن اگر آپ صرف اور صرف بدنام کرنے کے لیے مقدمات قائم کیے ہیں، اپنی کرپشن چھپانے کے لیے آپ نے کیے ہیں، اور اگر آپ نے عمران خان کو اس طرح گرفتار کرنے کی کوشش کی کہ ان کے خلاف کوئی مقدمہ بھی نہیں ہے، تو اس کا شدید رد عمل آئے گا. وہ پھر آپ دیکھیں گے کہ اس ملک میں کیا افراتفری ہوتی ہے. تو اس کی ساری ذمہ داری صرف رانا ثنا کے اوپر نہیں ہوگی، شریف فیملی کے اوپر ہوگی، کیونکہ وہ اس کے پیچھے شریف فیملی کی وہ سوچ ہے جو گزشتہ 9 سالوں سے عمران خان نے کوشش کی، ان کو کرپٹ ثابت کیا اور وہ اس ملک سے فرار ہوئے. تو اگر ان کے اندر ہمت ہے، ان کی حکومت ہے، نواز شریف آئے، اسحاق ڈار آئے، اپنے کیسز کا سامنا کرے
شہباز شریف اس ملک کے وزیر اعظم ہے، ان کا بیٹا کیوں فرار ہے؟ آ جائے نا اس ملک کے اندر، اپنا منی ٹریل دے. آج تک تو یہ منی ٹریل دے نہیں سکے، کسی چیز کی نہیں دے سکے. کہہ دیجیے ہمارے خلاف انتقامی کاروائی ہوئی. بھائی آپ سے جو کوشچن پوچھے گے آج بھی وہ کوشچن موجود ہے کہ آپ بتائیں کہ ایون فیلڈ کس کا ہے اور یہ کہاں سے آیا ہے. تو اس میں کیا ہے؟ میرے خیال سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ زرداری نے ان کے ساتھ جو گیم کیا ہے، وہ شیخ رشید اکثر کہتے ہیں کہ لکشمی چوک میں آ کر ان کو اڑا دیا. تو میرے خیال سے یہ ابھی شہباز شریف ضرور سوچیں گے کہ ان کو دھکا کس نے دیا، اور جو گیم ان کے ساتھ پیپلز پارٹی نے یا زرداری نے کیا، میرے خیال سے وہ ان کی سیاست میں جو ہے نا آخری کھیل ڈھونکی ہے. اور میں اگین یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں تو اس بات پہ خوشی ہے کہ سارا گند اکٹھا ہوا ہے، اور یہی ہم چاہتے تھے کہ یہ گند اکٹھا ہو، اور تاکہ ہم اس کو ایک ہی اس میں گو میں ان کو فارغ کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں آپ کو پوری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 11 پارٹیاں ہیں، اور 11 پارٹیاں مل کے عمران خان سے خوفزدہ ہیں. جب ہم حکومت میں تھے تو پی ڈی ایم کی 11 جماعتیں احتجاج کرتے، ہم کہتے کریں. اس خیبر پختونخوا کے اندر کتنی دفعہ انہوں نے احتجاج کیا، ہم نے کسی کو نہیں روکا. آج یہ کہ عمران خان احتجاج کر رہا ہے، 11 پارٹیاں مل کے ڈر رہی ہیں، خوفزدہ ہیں. وہ بھی کہتی ہیں ہم ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے. تو جب بڑی پارٹی ہے تو ڈرتے کیوں ہیں، خوفزدہ کیوں ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سندھ ان سے بھولا ہوا ہے. سندھ کے اندر جو کرپشن ہے، جو جس طریقے سے سندھ کے اندر تباہی مچی ہوئی ہے، وہاں کوئی ڈیولپمنٹل کام نہیں ہو رہا ہے. وہاں شہر میں جا کے دیکھیں دھول اڑ رہی ہے. جس طریقے سے وہاں پہ لوٹ مار کی گئی، جو سندھیوں کو جس طریقے سے غربت اور اس کے نیچے چھوڑا گیا ہے بیچاروں کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے. کراچی بہت بڑا شہر ہے، اور کراچی کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ بڑا سب سے زیادہ آمدن جو ہے وہ کراچی دے رہا ہے. تو اسی طرح کراچی کو اسی طرح ٹریٹ بھی کرنا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے یہ لوگ آج تک کراچی کو وہ اہمیت نہیں دے سکے، اور نہ ہی کوئی شروع کر سکے وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹل کام. میں عارف علوی صاحب کو یہاں پہ ضرور خیر تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے جو بل انہوں نے بھیجے تھے اوورسیز پاکستانیوں کے اس طرح دیکھ کے، انہوں نے ان کو واپس کیے. ایک تو انہوں نے جو سب سے بڑی جو غلطی کی تھی کہ اس میں یہ لازمی ہوتا ہے کہ آپ نے صدر مملکت کو بتانا ہوتا ہے کہ آپ جو قانون سازی کر رہے ہیں اس میں پہلے ان کو انفارم کرنا ہوتا ہے جو بھی قانون آپ چینج کرتے ہیں. تو یہ آرٹیکل 46 کے تحت یہ باقاعدہ ایک آرٹیکل موجود ہے. آرٹیکل 46 کے تحت صدر کو جو ہے وہ انفارم کرنا لازمی ہوتا ہے کہ جی یہ قانون سازی جو ہے وہ آ رہی ہے. تو اسی طرح آرٹیکل 75 کلاس 1B کے تحت اس کے اندر پارلیمنٹ کے اندر باقاعدہ اس پر بحث ہوتی ہے، اور بحث کے بعد کوئی آپ نے قانون پاس کرنا ہوتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے خود بیٹھ کے جو ان کو پسند آیا کہ جی کہاں سے پر کاٹنے نیب کی، وہاں سے انہوں نے اڑا دیے، اور اوورسیز پاکستان کو ووٹ کے حق سے محروم کر دو، اور AVM کو ختم کر دو. اس طرح کی قانون سازی جو ہے انہوں نے کی، اور وہ انہوں نے واپس کر دی. اب ان کو چاہیے کہ اس کو باقاعدہ جو آئین اور قانون کے تحت ہے اس کے تحت اس کو ٹریٹ کریں. اور میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شوکت صاحب یہ بتائیے کہ ایک تو ارشد صاحب میں تھوڑا سا اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ شوکت صاحب نے تقریباً ساری باتیں کور کی ہیں. جس طرح انہوں نے فرمایا ہے کہ ادھر CM صاحب ہمارے KP کے بھی غلام محمود خان صاحب بھی تھے، اور GB کے بھی KP ہمارے اس ریلی اور لانگ مارچ میں ساتھ تھے. یہ بہت بڑا وہ تھا، گئے ہم لانگ مارچ کے لیے. ایک آئینی جمہوری حق ہر انسان، بڑے قابل احترام ہے ہمارے دونوں CM، مگر ہر انسان کا، ہر پاکستانی شہری کا ایک آئینی اور جمہوری حق بنتا ہے احتجاج کرنا. ہماری پارٹی، ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ الیکشن. اور یہ جو ہمارے ابھی گورنمنٹ میں ساری پارٹیز بیٹھی ہیں 3.5 سال، وہ کیا ڈیمانڈ کرتے رہے؟ وہ بھی تو الیکشن ہی ڈیمانڈ کرتے رہے. جس طرح ہماری گورنمنٹ کو اسلامات میں ختم کیا، میں سمجھتا ہوں یہ بالکل ایک غلط طریقہ کار تھا. جس طرح امپورٹیڈ باہر سے فورن گورنمنٹس کی کنسپریسی ہوئی ہے ہماری حکومت کے خلاف،
جس طرح ممبران کو خریدا گیا ہے اور ایک منڈی سجی ہے، بالکل ہم اس کی بڑی سختی سے مذمت بھی کرتے ہیں۔ ان حالات میں اگر ایک حکومت کو آپ اس طرح سائٹ پہ یا فارغ کر دیتے ہیں تو احتجاج کرنا بھی ہمارا حق کیا نہیں بنتا؟ ادھر کلاس 4 اگر کوئی ملازم لگا ہو اس کو بھی آپ اس طرح فارغ کر دو تو وہ بھی ہر لیول تک ہر اس پوزیشن تک وہ جائے گا کہ اپنی اس کا تحفظ کر دو۔ تو یہ ہمارا آئینی حق ہے۔ ابھی بھی ہم یہ الیکشن ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور ہمیں پوری امید ہے انشاءاللہ الیکشنز ہوں گے۔ جب تک سیاسی استحکام اس ملک میں نہیں آئے گا ایک اقتصادی استحکام کی طرف ہم نہیں بڑھ سکتے۔ اور فی الحال آج کے جو حالات ہیں ہمارے ملک کے اندر وہ حالات یہی کہتے ہیں کہ ادھر ارلی الیکشنز کرائے جائیں تاکہ جو بھی حکومت ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اگر وہ آتے ہیں لوگ عوام ان کو ووٹ دیتی ہے، سپورٹ کرتی ہے، مینڈیٹ دے کے آتے ہیں، بالکل ہمیں منظور ہوگا۔ اگر ہم آتے ہیں تو ان کو بھی منظور کرنا چاہیے، مگر حل اس کا الیکشن ہے۔ اور الیکشنز کی جو جس طرح میں نے پہلے ذکر کی ہے سیاسی استحکام والی، سیاسی استحکام ہوگا، اکنامک اسٹیبلٹی آئے گی۔ اکنامک اسٹیبلٹی کے ساتھ ہم سارے بھی ریلیٹڈ ہیں، عام لوگ عوام بھی ریلیٹڈ ہیں، گورنمنٹس بھی ریلیٹڈ ہیں۔ تو میری یہی گزارش تھی۔ شوکت صاحب یہ کہا جا رہا ہے بلکہ یہ اینالائز کیا جا رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ شاید اب بجٹ کے بعد یہ احتجاج کے لیے نہ نکل پائے، اور یہ احتجاج جو ہے یہ اگست کے اینڈ یا سپٹمبر تک یہ ڈیلے ہو جائے گا کیونکہ مختلف وجوہات اس کی موجود ہیں۔ دوسرا یہ کہ خان صاحب کے یہاں پہ وہ تو ایک ظاہری سی وجہ تھی کہ وہ کسی خاص وجہ سے یہاں پہ تھے، گرفتاری سے بچنے کے لیے یہاں پہ تھے، اور اگر انہیں جو 3 ہفتوں کی راہداری بیل ملی ہے اگر وہ مزید اس میں توسیع نہ ہوئی تو یہ توقع کی جا رہی ہے کہ دوبارہ یہاں پہ آ کے پڑاؤ ڈالیں گے خیبر پختونخوا کی گرفتاری سے بچنے کے لیے۔ یہ سیاسی لیڈر کے لیے گرفتاری میں کیا مسئلہ ہے؟ اگر وہ گرفتار ہو نہیں جاتے تو اس میں تو پرابلم نہیں ہے۔ دیکھیں گرفتاری بالکل ہو، اس سے تو میرے خیال سے خان نے کل بھی کہا ہے کہ مجھے گرفتار کر لیں، مجھے گرفتاری سے کوئی خوف نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں بلا وجہ گرفتاری جو ہے، آپ نے اپنا ایک پلان بنایا ہے، آپ نے اپنی حکمت بنائی ہے اور آپ کو بلا وجہ جیل میں ڈال دیا جائے تو اس کی تو کوئی تک نہیں بنتی ہے نا۔ وہ کہتے ہیں جی میں نے آپ سے سمپل سی بات کی، تو خانہ کا ایشو انہوں نے اٹھایا، گھڑی کا ایشو اٹھایا، انگوٹھی کا ایشو اٹھایا، کوئی ٹھوس ثبوت ہے کیا ہے آپ کے؟ کوئی غیر قانونی کام ہے تو پکڑو نا، تو کوئی غیر قانونی کام نہیں، کوئی وہ نہیں ہے، صرف یہ کہ جی احتجاج کیا ہے، لانگ مارچ کیا ہے، جی آگ لگائی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ساری دنیا نے دیکھا ہے۔ میں خود 4:15 بجے یہ ہم سارے جو یہاں بیٹھے ہیں 4:15 بجے ایگزیکٹ میں نے وہاں لائیو انٹرویو بھی دیا تھا ٹی چوک سے، جس انداز سے شیلنگ ہو رہی تھی میں کہتا ہوں جیسے لگ رہا جیسے سری نگر کی کسی چوک میں ہم آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو دیکھیں نا، آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ لوگ نہیں نکلے، جب لوگ نکلتے ہیں، خواتین نکلی، بچے نکلے، ڈی چوک میں ساری دنیا نے دیکھا جس طریقے سے ہم پہ تشدد کیا گیا، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں لوگ نہیں نکلے۔ اس تشدد کے باوجود لوگ نکلے ہیں، تو میرے خیال سے یہ راستے کھلیں گے، اور جب سالانہ اس ملک کے اندر اللہ کرے کہ مجھے جو وہ ڈیریل نہ ہو تو پھر آپ دیکھیں گے کہ لوگ نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے۔ لیکن یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ جی ایک بندہ ووٹ دینا چاہتا ہے، ایک بندہ پرامن بندہ ہے، اور آپ اسے کہیں کسی فوج کے آگے لڑ نہیں سکتا، یہ پولیس کے آگے یہ کھڑا نہیں ہو سکتا، تو پولیس کے ساتھ ڈنڈا بھی ہے، پولیس کے ساتھ بندوق بھی ہے، تو کیا ایک بندہ، ایک شریف بندہ اس کے سامنے کھڑا ہو جائے کہ آپ مجھے مارتے جائیں؟ یہ تو کوئی دکھ نہیں بنتا۔ تو یہ چیز جو ہے میرے خیال سے یہ طریقہ غلط ہے۔ جس طریقے سے انہوں نے ماڈرن ٹاؤن کا واقعہ کیا، اگر اس وقت سزا ہو جاتی، شہباز شریف اور جو وزیر داخلہ کرمنل داخلہ ہے ان کو سزا ہو جاتی تو آج کم از کم یہ صورتحال ہمیں دیکھنے کو نہ ملتی۔ آپ پولیٹیکل فیصلے کریں، آپ 11 جماعتیں اکٹھی ہوئی ہے، آپ نے کئی سالوں تک اس ملک پر اقتدار کیا ہے، 3 سال ایک بندے نے اقتدار کیا، اس پہ آپ کو اتنی وہ ہے کہ آپ سارے اکٹھے ہو کے پھر بھی آپ افضل ہیں۔